बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 11 तार, मैं वसीम बादामी। सियासत के सीने में दिल नहीं होता। सियासतदान का कोई भी मौक़िफ़ हतमी नहीं होता। कल का हरीफ आज का हलीफ, आज का हरीफ कल का हलीफ हो सकता है, होता है। चूंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है, लिहाजा माजी की तरह अखबार में छपे बयान से मुकर जाना या ये कहना कि साहब मेरे बयान को सियाक़ो सबाक़ से हट कर पेश किया गया है, शायद आजकल बड़ा मुश्किल होता है। हाँ, मुश्किल होता है, नामुमकिन नहीं होता। क्योंकि आज भी हमारे सियासतदानों को ये मलका हासिल है कि उनकी आंखों के सामने भी उनकी वीडियो या क्लिप चला दो तो कमाल महारत से ये कह डालते हैं कि हमारे बयान को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया है। तो साहब, इंतहाई इज्जत और एहतराम से अर्ज़ खिदमत है कि जोश खिताबत में अपने सियासी मुखालिफ के लिए ऐसी ज़बान इस्तेमाल ना करें जो कल आपको मसालहत पसंदी या सियासी इत्तेहाद के बेलौस जज्बे की वजह से दागदार कर दे। आप सब जानते हैं शेख रशीद अहमद साहब और इमरान खान साहब एक दूसरे के बारे में क्या फरमाते थे। आप कामयाब सियासतदान है ना? हाँ, ये देखें, मैं टीवी पे कहता हूँ अल्लाह मुझे शेख रशीद जैसा कामयाब सियासतदान कभी ना करे। इसे बेहतर मैं फेल ही रहा हूँ। मामूली कप्तान है, ये आपको हर आदमी ऐसा नजर आता है। शेख साहब, आपको अमेरिका भी आप फतह कर लेना, आप उसके भी बन जाएंगे। क्रिकेट की ग्राउंड तो नहीं है, आप वही बन जाएंगे, उनके भी। यहाँ तो वजारत के सर पे जोर के बात शेख, मैं बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ शेख रशीद। यार, मैं तुझे भी जानता हूँ। शेख रशीद जैसा बेशरम आदमी सीधा टली। और फिर दोनों का वो याराना नजर आया कि अल्लाह ताला नजर बद से बचाए। शेख रशीद की उन्होंने मैं तो शेख रशीद का तब एक्स्ट्रा फैन बन गया हूं। मैं उनकी बातें तो एंजॉय करता ही था। जो उन्होंने वो उसके ऊपर चढ़ के ना वो जो DSNG पे जो सिगार लगाया ना, मैं तो शेख रशीद का फैन बन गया तब से। लेकिन ये भूल फकत सियासत के इन खिलाड़ियों तक महदूद नहीं, बल्कि अपने आप को मंझे हुए सियासतदान समझने और कहने वाले भी इसी डगर पर चलते रहे। ओ मौलवी नवाज साहब, आप ये तो सोचिए। ठीक है, मैं मानता हूं कि आपकी सोच शिकस्त खा रही है। ये भी कागजी शेर तब बबर शेर बने हैं जब हमने इनको आने दिया है। क्या सिंध भूल गई है जब ये यहाँ आए थे? क्या मुझे वो आंसू इनके याद नहीं है जो इनने रो रो के अपने जेलों में हालत की थी? मौलवी को क्यों तकलीफ हो रही है आज? ये मौलवी ज़ियाउल हक की सियासत चाहते हैं और ये मुकाबला करेंगे जो कहते हैं रात को थोड़ी सी मैं कभी कभी पी लेता हूं, उसकी औलाद हमारा मुकाबला करेगी। उसको भी मालूम है कि 2 महीनों के बाद 3 महीनों के बाद पता नहीं उनको तनख्वाह मिलेगी या नहीं मिलेगी। ये आलम हो चुका है क्योंकि सारा पैसा तो खा गया जरदारी। तौकीर होती कि इस मुल्क के अंदर ऐसा नहीं होता। दुनिया ये ना कहती कि इस मुल्क के अंदर चाहे कोई आके तबाही फेर दे या कोई अच्छे काम कर दे, यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है, कोई हिसाब देने वाला नहीं है, कोई किसी को अकाउंटेबल होल्ड करने के तैयार नहीं है। आज पाकिस्तान के बारे में यही इंप्रेशन है और इसके जिम्मेदार सरदार साहब आप हैं। आप अगले इंतखाबात में ज़ालिबाबा और चांद स्टोर इंशाअल्लाह सियासी तौर पर टकरे रहेंगे। अगर हमने इंतखाबात के बाद इस जरदारी को लाड़काना कराची, पेशावर और लाहौर की सड़कों पे ना घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ है। कौन भूल सकता है किस अंदाज से साबिक सदर पाकिस्तान को सड़कों पर घसीटने के कितने जोश खिताबत के साथ दावे किए गए थे। फिर उन्हीं अल्फाज पर माजरत भी की गई। लेकिन ना सिर्फ इन्होंने मिलकर हुकूमतें बनाई, बल्कि कमाल तो देखिए कि वो जो बाल की खाल उतारने का हुनर जानते थे, उन्होंने अपने माजी के बयानात को मक्खन से बाल की तरह निकाल दिया। मुझे लंदन की भी वो मुलाकात कभी नहीं भूलेगी जब मैं मोहतरमा की तरफ से खाने की दावत पर गया। गर्म जोश इस्तकबाल ने मेरे दिल पर गहरा नक्श छोड़ा। मुझे गुलाब के उन फूलों की तरोताजगी और उनकी खुशबू आज भी महसूस हो रही है जो आपकी बेटियों ने मुझे पेश किए थे। पाकिस्तान की 66 साल तारीख में जनाब आसिफ अली जरदारी पहले मुंतखब जमहूरी सदर है जो अपना आईनी अहद मुकम्मल करके एक बावकार अंदाज में रुखसत हो रहे हैं। मैं कहता हूं कि रिकंसिलिएशन की आपकी हमें जरूरत है।
آپ کی لیڈرشپ میں ہم نے کام کرنا ہے, سیاست ہم نے 5 سال بعد کرنی ہے. آپ نے آصف علی زرداری صاحب کے بارے میں بہت باتیں کی تھی, ریکارڈ ہے جو میں نے معذرت کر لی ہوئی ہے. اب آپ کہتے ہیں کہ میں دوبارہ معذرت کر لوں, پھر کر لیتا ہوں. خرد کا نام جنو رکھ دیا, جنو کا خرد, جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے. خیر چھوڑیے, اور یہ اونچ نیچ فقط سیاسی حریفوں کے مابین نہیں ہوتی, خود پارٹیز کے اندر بھی ایسا چلتا ہے. اب دیکھیے جو کل تک ایک دوسرے سے کتنے ناآشنا تھے. ڈاکٹر عاصم والے ایشو کے اوپر تو میرا کنسرن بڑا واضح ہے. میں نے پہلے دن سے یہ بات کہی تھی کہ ڈاکٹر عاصم نے اگر کوئی غلطی کی ہے, منی لانڈرنگ ہے, کرپشن ہے, کچھ الزام ہے, تو ان کے خلاف کیس بنے ہیں, وہ کیس اپنے فیس کرے. ڈاکٹر عاصم کتنے پیپلز پارٹی کے؟ دیکھیں, میں ڈاکٹر عاصم کو زیادہ نہیں جانتا, میری جو اسمبلی میں ملاقات ہوئی پتہ پیپل پارٹی کے تھے یا نہیں تھے, ہمارے منسٹر تھے. ہمارے پیپلز پارٹی کے تھے بھی کہ نہیں؟ وہ خود کہتے تھے کہ میں ڈیپوٹیشن پہ ہوں. یہ دوسری یہ بات مجھے سمجھ نہیں آتی. اچھا ایک سیکنڈ, وہ خود کیا کہتے تھے میں ڈیپوٹیشن سے کہاں سے آؤں؟ وہ مذاق میں کہتے ہوتے تھے کہ میں ایم کے ایم سے ڈیپوٹیشن پہ ہوں پیپل پارٹی میں. جو کام کرنا ہے بھائی ہمارے, جب کہتے ہیں نا ڈاکٹر عاصم نے غلط گیس کا کنیکشن دے دیا, اچھا بھائی اس کیس میں پکڑ لو. لوگ کہتے ہیں جی جعلی ڈاکٹر دے دیے, بھائی اس کیس میں پکڑ لو. ہمارا کس کیس میں پکڑ, جس میں ہے تو اس میں پکڑو نا. آج وہ طلسماتی شناسائی ہوئی کہ جگ ہسائی کی پرواہ کیے بغیر انہیں اپنی ہی پارٹی میں پاکستان کے سب سے بڑے شہر کا سب سے بڑا عہدہ یعنی کراچی کی صدارت دے ڈالی. اب عاصم جیسا شریف اور ڈیسنٹ انسان, خاندانی, جسے واقعی خاندانی کہا جا سکتا ہے, مگر یہ ایک لکھا پڑا خاندان ہے ڈاکٹر عاصم والا. ڈاکٹر ضیاء الدین کے یہ گرینڈ چائلڈ ہیں. فواد چودھری صاحب ہمارے بڑے قابل احترام دوست ہیں, لیکن بندے کو کیا معلوم کہ کبھی کبھی اپنے الفاظ بھی گلے پڑ جاتے ہیں. کس منہ سے کرپشن کی بنیاد کے اوپر موومنٹ چلائیں گے؟ خود جو تحریک انصاف ہے, ایک تو وہ خود شکست و ریخت کا شکار ہے, اور اس کے علاوہ اوبیسلی عمران خان صاحب کے بنی گالہ میں جس طرح کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, 3rd ڈگری ڈرگ پیڈلرز سے بھرا ہوا ہے سارے کا سارا. جو عمران خان کی کیپیسٹی نہیں ہے کوئی اس طرح کی موومنٹ چلانے کی, تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسی اپوزیشن ہے جو آپ کی کس بیس پہ یہ بات کر رہے ہیں؟ عمران خان صاحب کو پالیٹکس کی ABC کا بھی پتہ نہیں ہے. لیکن پھر فواد چودھری صاحب پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان مقرر ہوئے. عمران خان اور جو تحریک انصاف جب ہے وہ جو ہے وہ کا بات, کیونکہ دیکھیں ملک میں اگر کوئی بڑی پولیٹیکل فورس اور ریئل چینج کا کوئی اگر معاملہ ہے تو وہ ظاہر ہے کہ عمران خان ہے. اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان میں اگر کوئی تبدیلی کا کوئی اس وقت معاملہ کوئی آتا ہے سامنے, یا آپ جانتے کہ آلٹرنیٹ طور کے اوپر دیکھا جاتا ہے, وہ عمران خان کو دیکھا جاتا ہے. اب یہ سب سن کر عوام کدھر جائیں؟ یہ حقیقت ہے صاحب کہ سیاست میں کوئی بھی لفظ حرف آخر نہیں ہوتا, اس لیے اخیر نہ کر دیا کریں. لیکن مجھے لگا کہ شاید سیاستدان بھی پوری طرح بقول شاعر کنونس ہو گئے ہیں کہ پلٹ کر آنکھ نم کرنا ہمیں ہرگز نہیں آتا, گئے لمحوں کا غم کرنا ہمیں ہرگز نہیں آتا. محبت ہو تو بے حد ہو, جو نفرت ہو تو بے پایاں, کوئی بھی کام کم کرنا ہمیں ہرگز نہیں آتا. اور آج کے انٹرو میں کچھ اشعار کا انتخاب اس لیے بھی ہم نے ضروری سمجھا, اس لیے بھی جسارت کی کہ آج کے جو ہمارے مہمان ہیں, میں خود ذاتی طور پر ان کی رائے سے اختلاف آپ ظاہر کر سکتے, سب کو حق ہے, لیکن ان کے انداز بیاں کا میں بڑا فین ہوں, بڑا معترف ہوں, اور میں بڑا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بھی ہمارے پروگرام میں آج وقت نکالا ہے. خیر میں ان کی اجازت سے یہ مشہور زمانہ کلپ بھی ذرا آپ کو دکھا دیتا ہوں, جو کہ آج کل آپ سب دیکھ رہے ہیں, سوشل میڈیا کی زینت بنا ہوا ہے. خان صاحب نے جاتے ہوئے کہا, 2 دفعہ انہوں نے کہا جی کہ آپ کلیئر کر کے لائیں, تو آپ پہ جو اخلاقی الزامات ہیں کلیئر ہوئے کہیں؟ پیٹرنٹی کا ایشو ڈیسائیڈ ہوا کسی جگہ؟ ٹیرین والا درج نہیں ہوا کہیں پہ. دیکھیے نا, یہ باتیں نہ چھیڑیں یہاں پہ, اس لیے آپ انصاف کی تحریک کے قائد بنے ہوئے ہیں, آپ کی بے انصافی عالمی سطح پہ مشہور ہے. آپ نے کتنا ٹیکس دیا, یہ جو پہاڑ پورا خریدا ہے آپ نے, پہاڑ سر محل, یہ جو راول ڈیم خراب کرنے والا پہاڑ ہے, چیز بتا دیں, اور 1.5 کلومیٹر جنگل کا جو رقبہ ہے وہ کس نے قبضے میں لیا ہوا ہے؟ 8.5 کلومیٹر جو ہے وہ پنجاب گورنمنٹ کے جنگل کے رقبے میں سے کون گزار کے سڑک لے کے گیا؟ اللہ اس کو سچ بولنے کی طاقت دے, بس یہ اسلام کے اوپر درجہ قرآن کے اوپر بات کرتا ہے, اور اللہ اس کو صرف سچ بولنے کی طاقت.
آج کے ہمارے مہمان ہیں بابر اعوان صاحب، اور سر میں نے کہا میں شکر گزار ہوں کہ میں ان کے آپ رائے سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن میں دوبارہ یہ کہنے میں آر محسوس نہیں کرتا کہ میں ان کے انداز بیاں کا واقعی مترف اور جانتے ہیں میرا بڑا احترام کا رشتہ ہے، اور میں اس سے بھی شکر گزار ہوں کہ ہمارے ساتھ پروگرام میں سارے انٹرو میں آپ ہمارے ساتھ رہے، آپ نے زحمت کی۔ بابر اعوان صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام وسیم صاحب، بہت نوازش آپ نے وقت نکالا سر۔ سر ابھی تو یہ سیاسی معاملات کو اسائڈ رکھتے ہوئے پینما اصل معاملہ ہے، تو یہ ایک دن بعد سماعت ہے، 30 تاریخ کی سماعت میں آپ کے خیال میں کوئی بڑی ایک قابل ذکر پیش رفت ہونے جا رہی ہے، یا یہ ایک اور سماعت ہوگی اور ابھی جو اس میں قابل ذکر موڑ ہے وہ آنے میں ٹائم ہے ابھی؟ نہیں، اب میرے خیال میں کوئی قابل ذکر ٹائم نہیں رہا، قابل ذکر موڑ آنے میں۔ نمبر 1، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا۔ دوسری بات یہ ہے کہ سماعت بہت طویل نہیں ہوگی، جو میرا جو ایکسپیرینس کہتا ہے 4 اشروں کا وکالت میں، اس لیے کہ جو پریلیمنریز ہونی تھی وہ ہو چکی ہیں، اور دونوں سائیڈ سے جو کاغذات آنے تھے وہ داخل کیے جا چکے ہیں، حکومت نے اپنا موقف کھل کے پیش کر دیا ہوا ہے، اور جو ہماری جانب سے کچھ نئی چیزیں تھیں وہ بھی آج سپریم کورٹ میں فائل ہو گئی ہیں، اس لیے اب جو سماعت ہوگی وہ نتیجہ خیز ہوگی اور بڑی معنی خیز بھی ہوگی۔ یعنی اس کا مطلب میں یہ سمجھوں نا آپ کی بات سے انٹرپریٹیشن لوں کہ تحریک انصاف نے جو کچھ جمع کروانا تھا وہ کروا دیا ہے، اب اگلی سماعت میں مزید کچھ جمع نہیں کروانا تحریک انصاف نے؟ نہیں، وہ اگلی سماعت تو اب ظاہر ہے تھوڑی دیر بعد دن شروع ہو جائے گا، اس کا مطلب یہ ہو کہ کل ہوگی، یعنی ابھی کی ڈیٹ میں ابھی کہہ سکتا ہوں کہ پرسوں ہے سماعت، اس لیے جو سماعت ہے اس کے 3 رخ سامنے آئیں گے۔ تحریک انصاف کی طرف سے جو زیادہ باتیں تھی وہ کی جا چکی ہیں، اب اسپیسیفک باتیں سامنے آئیں گی، جو جنرل ایک پرسپیکٹیو تھا کیس کا وہ سامنے رکھا جا چکا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے، اور اس کے بعد پھر باری آئے گی حکومت کی، جو سوال و جواب انہوں نے دینے ہیں، اور چونکہ اس کیس میں تحریک انصاف یا عمران خان کی طرف سے پٹیشن ہے ذاتی حیثیت میں، اس لیے عمران خان اس کیس کے انفارمنٹ ہیں، انہوں نے انفارمیشن لے ڈاؤن کر دیا سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے، تو اب اس انفارمیشن کی بنیاد کے اوپر جو 3، 4، 5 یا 17، 18 موقف جو بھی حکومت کے آئے ہیں ان کے حوالے سے سوالات سامنے آئیں گے اور جواب دینا پڑے گا۔ یعنی بابر صاحب آپ کو لگتا ہے کہ پینما کے حوالے سے، ظاہر ہے میں آپ سے نتیجہ پریڈکٹ کرنے کا نہیں کہہ سکتا، اور مجھے اندازہ ہے بڑی محتاط گفتگو کرتے ہیں اس حوالے سے، کرنی بھی چاہیے، لیکن جو بھی نتیجہ ہو آپ کے خیال میں بس یہ دنوں کا معاملہ ہے، کچھ سماعتوں کا معاملہ ہے؟ یس، اس کے 2 طریقے ہیں اس کو سمجھنے کے اور اس کیس کو اپروچ کرنے کے۔ پہلا یہ ہے کہ جو مقدمہ ہے تحریک انصاف کا وہ آرٹیکل 184(3) اور 187 کا ہے، اور جس میں استدعا یہ کی گئی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس صاحب والا یہ جو لارجر بینچ ہے، جو 5 رکنی بینچ ہے، یہی اس کا فیصلہ کر دے۔ ٹھیک ہے، اگر اب پریزمپشن پہ ہم بات کر رہے ہیں آپ کے ARY کے دیکھنے والوں اور آپ کے 11th آور کے دیکھنے والوں کو سمجھانے کے لیے، اگر یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ اس بینچ نے ہی فیصلہ کرنا ہے تو پھر 2 فیصلے ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ نواز شریف صاحب گھر جائیں، اور دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ اڈیالہ جائیں۔ اگر اڈیالہ کا راستہ کھلتا ہے تو پھر اس کے لیے ایک لارجر بینچ کے بعد چھوٹا بینچ اس کو بیٹھنا پڑے گا۔ اگر اس نتیجے پہ پہنچتی ہے عدالت کہ نواز شریف صاحب نے غلط بیانی کی ہے اور ان کے خاندان نے اثاثے چھپائے ہیں، بنائے ہیں، اور اس کے اوپر پھر 62 اور 63 کے مطابق آرٹیکل 62 اور 63 سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، اس کے مطابق فیصلہ آ سکتا ہے۔ سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، پر وہ مجھے پروین شاکر صاحبہ کو وہ شعر یاد آ رہا ہے کہ ممکنہ فیصلوں میں ایک ہجر کا فیصلہ بھی تھا۔ آپ کہہ رہے ہیں 2 فیصلے ممکنہ ہیں، ایک نواز شریف گھر جائیں، ایک جیل جائیں۔ سر ایک فیصلہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ وہ بے قصور قرار پا جائیں، یعنی آپ طے کر بیٹھے ہیں کہ بس ایک فیصلہ ان 2 میں سے ایک آنا ہے؟ نہیں، گھر جائیں کا مطلب یہ ہے کہ واپس جائیں اور اپنے گھر جائیں، اس کا مطلب وہ گھر جائیں نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ اچھا پی ایم ہاؤس واپس جائیں، ٹھیک ہے، گھر نہیں جانا، پی ایم ہاؤس، ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ اگر انہوں نے I hope I am clear۔ اچھا دوسرا جو اس کا، یہ تو پہلا سٹیج میں نے بتایا، دوسرا سٹیج یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس نتیجے پہ پہنچے کہ نہیں جی اس مقدمے میں اس کا ذاتی طور پر مخالف ہوں، میں نے عمران خان صاحب سے بھی کہا، اور اب جو ان کی ٹیم کی اکثریت ہے وہ اس بات سے متفق ہے، میں نے پہلے دن سے موقع دیا ہوا ہے کہ میں کمیشن کھیلنے کا مطلب پھر آپ کو پتہ ہی ہے پاکستان میں اتنے کمیشن بنے کیا نتیجہ ہوا، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، آخری عدالت ہے، تک اور آگے جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، ادروائز یہ 1-2 ہفتے کے اندر ڈیسائیڈ ہو سکتا ہے۔ مجھے یہ لگتا ہے، مجھے اپنا اندازہ یہ ہے کہ کوئی ایک خبر سپریم کورٹ کی یہ ہے کہ مہینے کے وسط میں شاید چھٹیوں سے پہلے جو موجودہ چیف جسٹس صاحب ہیں
یہ ان کا ایک ریٹائرمنٹ کا ایک فیز شروع ہو جاتا ہے, اس فیز کے مختلف اقدامات ہوتے ہیں. تو اس لیے توقع یہی کرنی چاہیے کہ یہ جو بینچ بیٹھا ہے یہ نتیجہ خیز کارروائی کرے گا, اور کارروائیاں دو ہی ہو سکتی ہیں, یا خود فیصلہ کریں گے یا جوڈیشل کمیشن. ٹھیک ہے, پوائنٹ ٹیکن. اچھا سر, ذرا کنفیوژن اس لیے آپ یہ بھی کلیئر کر دیجئے بابر اعوان صاحب, یہ 30 تاریخ کو یعنی کہ پرسوں یہ کس نے پی ٹی آئی کی جانب سے پیش ہونا ہے, نعیم بخاری صاحب نے یا آپ نے؟ پوری ٹیم جائے گی جی, بے فکر رہیے. اور جو اسٹریٹجی ہے پارٹی کی, جو پارٹی سے مراد یہاں عمران صاحب ہیں, اس اسٹریٹجی کے حوالے سے سارے ملاقاتیں کر رہے ہیں, اور کل پھر ملاقاتیں ہیں, وہ میں یہاں ڈسکس کرنا پسند نہیں کروں. آپ یہ بتانا مناسب سمجھتے ہیں کہ اسٹریٹجی کے مطابق, بالکل ٹھیک ہے, آپ یہ بتانا مناسب سمجھتے ہیں کہ اسٹریٹجی کے مطابق آرگیومنٹس آپ نے دینے یا نعیم بخاری صاحب نے دینے؟ یہ اسٹریٹجی پھر پرسوں کھل جائے گی نا, اب اتنی تھوڑی سی دیر تو رہتی ہے. آپ اتنے صابر شاکر ہیں, اور صابر شاکر آپ کے ساتھی بھی ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ ٹھیک ہے کہ اس سارے معاملے کو, اس پینل کو نعیم بخاری صاحب لیڈ کر رہے ہیں, اور آپ یعنی کہ کوئی آپ کو اس پہ اعتراض تو نہیں ہے, چونکہ کچھ بات دوسری طرح کی بھی آئی, اس لیے میں آپ سے پوچھ لوں کہ نعیم بخاری صاحب لیڈ کر رہے ہیں اور آپ اس پینل کا حصہ ہیں, ایسا ہی ہے؟ سوال آپ کا آ گیا, جواب میں آپ کو دینے لگا ہوں. یہ ایک حیران کن بات یہ ہے کہ پاکستان میں کبھی جو سیاسی چیف جسٹس ہے اس نے پہلی دفعہ یہ بحث چھیڑی تھی جب کچھ وکیل چھوڑ کے عمران خان صاحب نے مجھے اس کے مقدمے میں انگیج کیا کہ جی بابر اعوان کو پیش نہیں ہونا چاہیے. اب جو ان کی سنت پہ چلنے والی ہے حکومت, جو ان کے ساتھ الیکشن میں بھی ان کو بڑی مدد کی, اور وہ حکومت اب یہ کہہ رہی ہے فلاں وکیل ہونا چاہیے, فلاں وکیل نہیں ہونا چاہیے. عمران خان سے پہلے تو آپ کو پتا ہے نواز شریف نے اس مقدمے میں اپنے وکیل کو چینج کیا. ہم نے نہ ان وکیلوں کا کبھی میڈیا ٹرائل کیا, ہمارے محترم ہیں, ہمارے لیے بہت قابل صد احترام ہے, میرے ذاتی تعلقات ہیں سب وکیلوں سے, اور مجھ سے زیادہ اچھے ہیں سارے, مجھ سے زیادہ لائق میں سمجھتا ہوں سارے پاکستان کے وکیلوں کو. تو یہ کیا بات ہوئی کہ کوئی کون وکیل ہوگا, کیسے ہوگا, نہیں ہونا چاہیے, وجہ یہ ہے, دوسرا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ وکیلوں سے وہ گھبراتے ہیں, اور کچھ وکیلوں کے ساتھ وہ ایزی ہیں, اور جن کے ساتھ وہ ایزی ہوں پھر وہ ان کو دیکھنا چاہتے ہیں, اور جن کے ساتھ وہ گھبراتے ہیں ان کو وہ نہیں دیکھنا چاہتے. لیکن یہ بڑی نان پروفیشنل ایٹیچیوڈ ہے حکومت کی جانب سے. میرے سوال کا تناظر وہ خبریں تھی کہ جن کے مطابق عمران خان صاحب نے جو ایک پینل بنایا ہے اس میں لیڈ دیے بخاری صاحب کو, اور آپ اس کا حصہ ہیں, تو آپ انکمفرٹیبل ہیں بخاری صاحب سے. میرے سوال کا تناظر وہ خبریں تھیں. نہیں, میں تو اس سے پہلے جو دوست تھے ہمارے انہوں نے بحث کی, میں اس وقت بھی آپ نے دیکھا, میں تو بڑا کمفرٹیبل آدمی ہوں. تو لیکن آپ نے وہ شعر سے آغاز کیا تھا, یہ ماحول وہ ہے جس میں وہ کہتے ہیں نا کہ یہ تیرا شہر تو ہے شہر زلیخا جانا, وہ پیمبر ہے جو دامن کو بچا لے جائے. صحیح ہے. بابر اعوان صاحب, میں ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں, بریک کے بعد جواب لوں گا. وہ یہ کہ اور آپ کی پارٹی کی طرف سے, اور اگین یہاں پارٹی سے مراد عمران خان صاحب جو کہ اس کیس میں فریق ہے وہ ہے, وہ یہ کہتے ہیں جناب کہ اب نواز شریف صاحب ثابت کریں, 12 ثبوت ان پر ہیں. لیکن جو آخری سماعت ہوئی اس کیس کی وہ 17 نومبر کو ہوئی. میرے سامنے پاکستان کے سارے بڑے اخبارات کے تراشے موجود ہیں اس وقت, اور سب میں جو ہے وہ یہ ہے کہ عدالت کہہ رہی ہے کہ جناب عدالت آپ لوگوں سے کہہ رہی ہے, جو روزنامہ دنیا میں ہے, کہ دستاویزات سے ثابت کریں. یہ کہا عدالت نے. روزنامہ جنگ ٹھوس شواہد لائیں ورنہ کیس فارغ, یہ کہہ رہی ہے سپریم کورٹ, اور اسی طریقے سے باقی اخبارات کے تراشے بھی. تو پھر آپ کس بنا پر یہ کہہ رہے ہیں کہ ثابت اب آپ نے نہیں کرنا بلکہ نواز شریف صاحب نے اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنا ہے؟ ایک بریک کے بعد اعوان صاحب سے سوال کریں گے. جی تو بابر اعوان صاحب ایجوکیٹ کیجئے گا کہ اس کیس میں ایسا کیا مختلف ہے کہ جس پر الزام ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ثابت کرے کہ وہ بے گناہ ہے؟ دو باتیں ہیں, آپ یاد رکھ لیجئے, موٹی موٹی, میں زیادہ ٹیکنیکل نہیں ہونا چاہتا. ٹھیک ہے. پہلی بات یہ ہے کہ اس میں جن جائیدادوں کے بارے میں سوال اٹھایا گیا, جائیدادیں تسلیم کی گئی ہیں کہ یہ ہماری ہیں. پہلا سوال یہ ہو گیا. دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر جائیدادیں آپ کی ہیں تو پھر یہ کیسے آپ نے کمائی کی, کہاں سے کی, نمبر 1, اور اس کا دوسرا پورشن یہ ہے کہ اس پیسے کا ٹریل کیا. یہ دو باتیں انہوں نے بتانی ہے, اس لیے یہ انہوں نے ہی بتانی ہے. اگر وہ یہ کہہ دیتے کہ پراپرٹی ہماری نہیں ہے, اللہ کا فضل و کرم صرف, اور کسی اور کے نصیب کی بارشیں جتنی ہیں ساری ان کی چھت پہ نہیں برسی, تو پھر اور بات تھی نا جی. انہوں نے تو مانا ہوا ہے سارا, اس میں تو ڈینائل ہے ہی کوئی نہیں. پھر انہوں نے ایکسپلین جو کیا ہوا ہے, ایک وہ آپ نے جو کلپس دکھائے ہوئے ہیں قوم کو, ایک وہ ہیں ایکسپلین کرنے والے, وہ بھی آپس میں نہیں ملتے.
پھر جو ابا جی والی کہانی ہے وہ بھی اب انہوں نے خود ہی جٹلا دی ہے, ان کے خاندان کی خاتون نے بھی جٹلا دی ہے. پھر ایک نیا آ گیا ہے, شہزادہ آ گیا, سیو نہیں میرا مائی میرے پاک جگاون آ گیا. اب وہ باغ جگا سکتا ہے یا بھاگ جاتا ہے یہ دوسری بات ہے, لیکن یہ ساری سٹوریاں اگر آپ سامنے رکھیں تو اس کے ان سالوں جتنے بھی سوال ہیں کئی سالوں کے, وہ سارے جواب تو اسی نے دینے. اگر معاملہ یہ ہے تو پھر عدالت آپ سے ثبوت کا مطالبہ کیوں کر رہی ہے بار بار, تقاضا کیوں کر رہی ہے بار بار, جس کے میں نے کچھ تراشے پڑھ کے بھی سنا ہے؟ اچھا میں نہیں کہنا چاہ رہا تھا, لیکن جو آپ نے مجھے خبر سنائی تھی نا, خاص طور پہ پہلی خبر, وہ خواہش کو خبر بنایا گیا. اس طرح کی کوئی بات عدالت میں نہیں ہوئی. میں پہلے دن سے جا رہا ہوں اور عدالت میں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کا جو قانون ہے متعلقہ جو ال گاٹن منی کے حوالے سے ڈیل کرتا ہے, وہ نیب آرڈیننس ہے 1999 کا, اور اس کے اندر ایک پروویژن موجود ہے, اور وہ پروویژن یہ کہتی ہے کہ جب کوئی ایسا سوال پیدا ہوگا تو جس کے پاس پراپرٹی ہے, جس کے قبضے میں ہے, وہ بتائے گا کہ یہ کس طرح سے آئی ہے. ایکسپلین اس نے کرنا ہے, پروسیکیوٹر نے نہیں کرنا. اور یہ ہماری کوئی مقابلہ بازی والی, اٹ از ناٹ عمران ورسز نواز شریف, اٹ از پاکستان ورسز نواز شریف. عمران تو صرف انفارمنٹ ہے اس کیس میں. اور بابر صاحب بتائیے گا, آپ نے کلپس کا حوالہ دیا تو میں ایک اور کلپ چلانا چاہتا ہوں کہ زرداری صاحب نے آپ کی جو اس میں جو آپ حصہ لے رہے ہیں اس کو انہوں نے کس طرح ایکسپلین کیا, اور اس پہ آپ کا تجزیہ لینا چاہتا ہوں. بابر اعوان صاحب جو پہلے آپ کے لا منسٹر تھے, وہ بھی آج کل ان کے بڑے قریب ہیں, ان کے کیسز میں پیش ہو رہے ہیں, تو اعتزاز حسن پہ آپ کا زور چلتا ہے, ان پہ نہیں چلتا؟ نہیں, اگر ہم روکتے تو بابر بھی رک جاتا, ایسی کوئی بات نہیں. تو آپ نے نہیں روکا؟ نہیں, وہ تو پروفیشنل لائر ہے, اس کو جو فیس دے گا اس کا وکیل بنے گا. وہ ٹھیک ہے, وہ ان کا پروفیشن ہے, میں ان کے روزگار پہ لات کیوں ماروں؟ معصومانہ سوال ہے بابر اعوان صاحب, زرداری صاحب روکتے تو بابر رک جاتا بقول زرداری صاحب. بابر اعوان صاحب کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی آواز آ رہی ہے مجھے, میں نے آپ کا سوال بھی سن لیا ہے. جی جی سر بتائیے گا. دیکھیے مجھے سنیے, میں نے اے این پی کے جو سربراہ ہیں ان کی ایکسٹرنمنٹ کا کیس جو موجودہ سربراہ ہیں وہ لڑا ہوا ہے. میں نے نواز شریف کا جو پہلا سٹاف آفیسر تھا وہ میں نے کیس لڑا ہوا ہے. میں نے مونس الہی صاحب کا کیس لڑا ہوا ہے. اب مجھے تو کبھی نہیں کسی نے کہا, نہ کوئی کہتا ہے. اور اب جو انہوں نے سوال کیا تھا, دیکھیں نا, وہ پھر ایجنڈے کی بات آ گئی نا. میں کہتا ہوں کہ کیا ضرورت ہے کہ آپ وکیلوں کو بھی, آپ کو بھی وکیلوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے, پہلے بھی اس سے پہلے پڑی ہے. اللہ خیر کرے. اس لیے یہ رواج آپ نہ ڈالیں کہ کس کی چوائس, ہاں دیکھیں نا سب کو پڑی ہے, کون ہے اس ملک میں. چونکہ آپ کے لیڈر نے یہ اب ایک سٹیٹمنٹ دے دیا ہے, اس لیے اب یہ سوال مفروضے کی بنیاد پر نہیں ہے بلکہ ایک بیان کی بنیاد پر ہے کہ اگر وہ آپ کو کسی مرحلے پر روکیں تو آپ رک جائیں گے, چھوڑ دیں گے. لیڈر کو پہلے کیس میں نے بری کرایا تھا, وہ مجھے روکیں گے کیوں؟ آپ ان کو, وہ کھلاڑی ہیں اپنے فیلڈ کے, آپ بچہ نہ سمجھیں. اچھا چلے ٹھیک ہے. اور سر یہ پھر میں کیا ازیوم کروں, آصف علی زرداری صاحب آپ کے لیڈر ہیں اور عمران خان صاحب آپ کے دوست ہیں, یہ صحیح ایکسپلین کیا, ایسے ہی؟ جی میں تو کوشش کر رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی, اس کی قدر مشترک سب سے بڑی یہ ہے کہ دونوں وزیر اعظم کا احتساب چاہتے ہیں, دونوں سب سے پہلے نواز شریف کا احتساب چاہتے ہیں, دونوں اس احتساب کو نتیجہ خیز بنانا چاہتے ہیں, دونوں اس احتساب کو ٹرانسپیرنسی کے لیے ضروری سمجھتے ہیں, دونوں نے احتجاج کا راستہ اپنایا ہوا ہے. ایک احتجاج وہ ہے جو عمران خان صاحب ریکارڈ کروا رہے ہیں 127 سے, بلاول نے اعلان کیا ہوا اور ساتھ کہا ہوا ہے کہ there is no U-turn. لیکن ان دونوں کی ایک دوسرے سے متعلق کہ اپوزیشن اکٹھی ہو جائے. لیکن سر آپ جانتے ہیں کہ ان دونوں کی ایک دوسرے سے متعلق وہ رائے نہیں ہے جو آپ کی ان دونوں سے متعلق ہے. عربی میں کہتے ہیں الحق بین افراط و تفریط, دو انتہاؤں کے درمیان ٹھیک راستہ ہوتا ہے. اپوزیشن کے لیے ٹھیک راستہ یہ ہے کہ وہ اس بادشاہی نظام کو توڑنے کے لیے ایک کمرے کے نیچے بھی آئے, چھت کے نیچے بھی آئے, اور ایک ٹرک کے اوپر بھی آئے, اور سارے اکٹھے کھڑے ہوں. میری خواہش بھی ہے, کوشش بھی ہے, دعا بھی ہے اور ایفرٹ بھی ہے, اور میں ایفرٹ اپنی جاری رکھوں گا. اور جہاں سے بات شروع ہوئی تھی, بابر اعوان کا لیڈر کون ہے؟ آصف علی زرداری. دیکھیے ایک معصوم جواب دوں آپ کو وسیم بھائی. دیجئے بالکل.
اب آپ ایک کسان سے پوچھ رہے ہیں کہ ٹریکٹر کے پہیے کتنے ہوتے ہیں؟ 2 بڑے ہوتے ہیں اور 2 چھوٹے ہوتے ہیں. چھوٹے کدھر لگتے ہیں, بڑے کدھر لگتے ہیں, چھوڑ دیجئے. آپ ایک بڑے اینکر ہیں, بڑا سوال پوچھیے. اگر اتنا ہی سادہ ہوتا, اب اور یہ اگین ابھی سوالات پوچھنے کی ایک وجہ ہے, لیکن چلے میں اس پہ آگے بڑھتا ہوں. اور یہ سارا جو معاملہ ہے اس وقت اگر اپوزیشن ایک پیج پر نہیں ہے بابر اعوان صاحب, تو اس کا تو بڑے براہ راست الفاظ میں پیپلز پارٹی ذمہ دار ٹھہراتی ہے نا عمران خان صاحب کو, چونکہ انہوں نے راتوں رات اعلان کر دیا تھا اپنے لائے عمل کا. نہیں, عمران خان صاحب نے بالکل ٹھیک کیا, ان کی اپنی پارٹی ہے, وہ اس کے ایجنڈے کے مطابق چلیں گے. اسی طرح سے ایک راتوں رات اعلان کیا, وہ بھی بالکل ٹھیک کیا. بلاول نے کہا میں 27 سے اپوزیشن ہم بھی کریں گے, یہ بہت ٹھیک کیا انہوں نے بھی. لیکن کامن گراؤنڈ موجود ہے, اور کامن گراؤنڈ یہ ہے کہ پبلک کو کچھ ڈیلیور نہیں ہو رہا. مہنگائی کا برا حال ہے, پاکستان کی سرحدوں کا برا حال ہے, ملک میں وزیر خارجہ موجود نہیں ہے, حکومت مودی کی یاری نبھانے کے لیے پاکستان کے مفادات کو نظر انداز کر رہی ہے. ہم اتنی طاقتور فوج کی موجودگی میں, 20 کروڑ لوگوں کی موجودگی میں, جیتی ہوئی ایک جنگ کی موجودگی میں ہم عالمی تناظر میں کمزور دکھائی دیتے ہیں. ہر جگہ سے یہ اپنے بندے ڈھونڈ کے, اور جو اپنے بندے نہیں ہیں ان کے اوپر بھی لیبل لگا کے ان کو کنٹروورشل بنانے والی جو حکومت ہے, اس دنیا کی اس قدر نااہل حکومت اور کابینہ مجھے کسی اور ملک سے آپ نہیں بتا سکتے جو ابھی تک اپنی کابینہ کے اندر جو انتہائی اہم 5 پورٹ فولیو ہیں وہ 5 کے 5 وہ لگا نہیں سکے ابھی تک. چلیں اب اس کو ذرا وائنڈ اپ کرتے ہوئے وہی اگین, اب دیکھیں میں تو ایک بہت چھوٹا سوال ہے, بڑا سوال کرتا ہوں. آصف زرداری صاحب تو بڑے آدمی ہے نا, ان کے بات کو کوٹ کر کے کوئی سوال کروں گا تو مجھے یقین ہے آپ اس کو چھوٹا نہیں کہیں گے. تو جو انہوں نے کہا معاملہ ایسا ہی ہے, آپ خان صاحب کے وکیل ہیں بیکاز آف پروفیشنل ریزنز, جو کہ ہر کسی کا رائٹ ہوتا ہے, یا کچھ نظریاتی ہم آہنگی بھی ہے؟ ان سے میرا تعلق بھی ہے جی, آصف صاحب کو بھی پتا ہے میرا 92 سے خان صاحب کے ساتھ تعلق بھی ہے, اور ان کے جو پرسنل کیسز ہیں ان میں ان کا وکیل بھی ہوں. اور اس کے ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو عوامی مزاحمت کا راستہ ہے وہ انہوں نے اپنایا ہوا ہے, اور یہ ہماری تیسری کامن گراؤنڈ ہے. اور پاکستان کے وہ سارے لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ پیپل امپاورمنٹ کے بغیر اس ملک کے مسائل حل نہیں ہوں گے, وہ اسی ایجنڈے پہ ہیں. پیپلز پارٹی اب نکلنا چاہتی ہے, وہ اس سے بھی اچھی بات ہے. باقی سیاسی جماعتوں کو بھی یہی راستہ اپنانا چاہیے. مفاہمت مکمکا ہے, سودے بازی ہے, بدبودار ہے پاکستان, دشمنی ہے پاکستان کے عوام کی دشمنی ہے, اور پاکستان کے مفاد کی دشمنی ہے, اور کھڑا ہونا چاہیے اپوزیشن. تو جہاں آپ یہ چاہتے ہیں کہ اپوزیشن کو متحد کر دیں, ایک پیج پر لے آئے, اور یہ بڑی اچھی کوشش ہے کہ اپوزیشن کے ایک پیج پر لائے, وہاں بھی یہ بھی کوشش کریں گے کہ عمران خان صاحب کی زرداری صاحب سے متعلق جو رائے ہے, وہ تو ظاہر ہے میں ریپیٹ بھی نہیں کر سکتا, جو الفاظ وہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑی بیماری پاکستان کی واٹ ناٹ, اس رائے کو بھی تبدیل کرنے کی بھی آپ کوشش کر رہے ہیں؟ نہیں, میرا کام کوئی اصلاح معاشرہ والا نہیں ہے, اصلاح اپوزیشن کی حد تک, اور وہ بھی سنگل پوائنٹ ایجنڈا ہے. نواز شریف کے خلاف سب کو متحد ہونا چاہیے. ملک میں یہ جو ایک خاندان کی بادشاہت ہے, اور جو لاہور کو جنگلے اور سریے کا بنایا جا رہا ہے پورا بازار, اور صرف اپنے کاروبار کے اوپر ریاست کے اور عبور سلطنت اور کاروبار سلطنت کو قربان کیا جا رہا ہے, اس کا راستہ روکنے کے لیے دیٹس مائی ایجنڈا. اس کے علاوہ باقی دوستوں کی اپنی اپنی رائے ہے, وہ اس رائے پر آپ کی رائے کیا ہے کہ یہ رائے ٹھیک ہے ویسے بابا صاحب؟ وہ میرے ناصر جہاں صاحب ریڈیو پاکستان میں جب بحثیت طالب علم جاتا تھا نا, تو میری وہ بڑی کرتے تھے, استاد کہہ لیجئے, تو وہ انہوں نے ایک شعر کہا ہوا ہے, جس طرح سے آپ یہ تکسیر لفظی سے وہی بار بار تکرار کر رہے ہیں نا. انہوں نے کہا کہ پہلے اس نے مس کہا, پھر تک کہا, اور پھر بل کہا, اس طرح ظالم نے مستقبل کے ٹکڑے کر دیے. یہ ایک ہی سوال ہے, اس کے کئی ٹکڑے ہیں, اس لیے میرا جواب وہی ہے کہ میں تقسیم کرنے کے لیے اور تفریق کے لیے اپوزیشن میں کوئی بات نہیں کروں گا. اور ابھی بھی جو پاناما بل کے اوپر 33 لوگ تھے جس میں اپوزیشن کی ساری سیاسی جماعتیں تھیں, آپ کو یاد ہے میں نے بائیکاٹ کیا. اس کا ایک اچھا نتیجہ یہ نکلا کہ عمران خان صاحب نے اس بائیکاٹ کے دوسرے دن اپنی پارٹی کو کہا کہ آپ جو پارلیمنٹری کمیٹیز ہیں ان کے بزنس میں جائیے. میں تو اس بات پہ بھی میں نے آج کے کالم جو چھپا ہے اس میں نے لکھا کہ اس وقت لاہور ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس صاحب ہیں 150 سالہ وہ منا رہے ہیں جشن, اور وکیلوں نے بائیکاٹ کیا ہوا ہے. میں نے کہا اتنے وکیل لیڈر ہیں, اتنے سینئر ججز ہیں, کسی ایک کو بھی اتنا ٹائم یا خیال نہیں آیا کہ وہ بیٹھ کے اس دوری کو پاٹ دیں اور ان کا راضینامہ کرا دیں. اسی طرح سے اپوزیشن آئینی طور پہ ایک ہے. اپوزیشن مینز حزب مخالف. آخری سوال, اس لیے مخالفت کرنی چاہیے. پوائنٹ ہے. آخری سوال, ڈان لیگز پر عدالت جا رہے ہیں تو کب؟ جی ڈان لیگ پہ مجھ سے بات ہوئی ہے,
اور اس کے کچھ جائزہ لیا جا رہا ہے. اب آپ پی ٹی آئی کے ڈان لیکس پہ جانے کی آپ بات کر رہے ہیں. جی ہاں چونکہ کہا تھا کہ آپ شاید وکیل ہوں گے غالباً. جی ہاں آپ ہوں گے وکیل؟ جی مجھ سے بات ہوئی ہے اور یہ 30 کے بعد اس کے اوپر مزید پیش رفت. اور آپ کو شواہد دکھائے گئے؟ بتا دیتا ہوں. نہیں ملک صاحب نے کہا بڑے شواہد آگئے ڈان لیکس کے حوالے سے. آپ کو دکھائے شواہد؟ very convincing pieces of evidence, very convincing. لیکن اس سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک ایکس ڈپٹی اٹارنی جنرل الیاس خان، ان کی پٹیشن اس موضوع پہ ایڈمٹ ہوئی ہے، جس میں نوٹس ہونے کے بعد حکومت نے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب اس کو سن رہے ہیں. ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ. 15 کو وہ چھٹی پہ تھے اس لیے نہیں سنا جا سکا. کریکٹ سر، بہت بہت نوازش سر، بہت نوازش. بابر اعوان صاحب نے وقت نکالا، آئی ایم گریٹفل. ایک بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے آج سندھ کے سب سے بڑے حلقے، بلکہ کچھ تجزیات کے مطابق پاکستان کے سب سے بڑے حلقے کا کراچی میں NA-258 کا الیکشن ہوا، اور کس آسانی سے پیپلز پارٹی نے جیت لیا، کیوں جیت لیا، اور کیا گمگو کی کیفیت رہی پاکستان تحریک انصاف میں کیوں رہی، یہ علی زیدی صاحب سے پوچھیں گے بریک کے بعد. آج رقبے کے لحاظ سے سندھ کے سب سے بڑے حلقے کراچی کے حلقے NA-258 کا الیکشن تھا. یہ جو حلقہ ہے اتنا بڑا حلقہ ہے، اس کی جو سرحد ہے وہ ہب یعنی کہ بلوچستان، پھر جام شورو، ٹھٹا سے بھی ملتی ہیں. اس حلقے میں پاکستان سٹیل مل ہے، پورٹ قاسم جیسی اہم ترین صنعتی یونٹس ہیں. بڑا انٹرسٹنگ حلقہ ہے. کراچی کی 20 نشستیں ہیں، MQM اکثر پہ جیتتی ہے. یہ نشست ہسٹوریکلی کبھی بھی متحدہ قومی موومنٹ نہیں جیتی. یہ نشست پہلی مرتبہ 2013 میں پیپلز پارٹی ہار گئی تھی، چونکہ عبدالحکیم بلوچ صاحب پیپلز پارٹی چھوڑ کر نون میں چلے گئے تھے، واپس پیپلز پارٹی میں آ گئے اور آج وہ جیت گئے. مسلم لیگ نون نے بائیکاٹ کیا، متحدہ قومی موومنٹ نے بائیکاٹ کیا. پی ٹی آئی نے کیا کیا؟ پی ٹی آئی نے بائیکاٹ کیا، لیکن پی ٹی آئی نے جس امیدوار کو ٹکٹ دیا بنگش صاحب کو، انہوں نے پھر بھی اپنی کیمپین جاری رکھی. پی ٹی آئی کراچی، آج ہی شاہمود قریشی صاحب کہہ رہے تھے کہ انہوں نے کہا کہ کراچی نے تو پی ٹی آئی کو ووٹس دیے، لیکن پی ٹی آئی نے پھر بھی کراچی کو وہ نہیں دیا جو دینا چاہیے تھا. تو پی ٹی آئی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے پی ٹی آئی کراچی میں؟ آپ کو یاد ہے اس سے پہلے ایک اہم ترین الیکشن میں، الیکشن شروع ہونے سے کچھ گھنٹے قبل پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ 9-0 چلے گئے تھے، ودرا ہو گئے تھے، اور آج پی ٹی آئی نے الیکشن کا بائیکاٹ کیا، لیکن پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ الیکشن لڑتے رہے اور ہار گئے. 80,000 سے زائد ووٹ لے چکے تھے عبدالحکیم صاحب اب سے کچھ دیر پہلے تک. علی زیدی صاحب ظاہر پی ٹی آئی کے وفاقی رہنما ہے، لیکن کراچی سے کا تعلق ہے، تو ان سے بات کرو. علی صاحب السلام علیکم. وفاقی بنا دیا آپ نے مجھے. آپ سر آپ سینٹرل ہو گئے تو بڑی بات ہے. میں چھوٹا سا ورکر ہوں. نہیں لیکن آپ کی بڑی پروموشن ہو گئی، اب آپ خان صاحب کے دائیں بائیں نظر آتے ہیں، اس لیے بڑا. سر یہ بتائیں، یہ پی ٹی آئی کراچی بہت بڑا لمحہ فکریہ نہیں ہے؟ ووٹ کم زیادہ تو ایک مسئلہ ہے ہی، خود پارٹی سٹرکچر بھی، پارٹی کہہ رہی ہے ہم الیکشن میں بائیکاٹ کر رہے ہیں، کینڈیڈیٹ پھر بھی لڑ رہا ہے الیکشن، اور آپ بہت برے طریقے سے ہار گئے معذرت کے ساتھ. نہیں، ہم نے دیکھیں دو باتیں. اس سوال کا جواب دینے سے پہلے کہ مجھے پتا آپ کے پاس وقت کم ہے، میں ذرا ایک معصومانہ سوال آپ سے پوچھ لوں. اس سے پہلے میں سیگمنٹ دیکھ رہا تھا، ہمارے دوست بابر اعوان بیٹھے تھے، اس میں آپ نے ذکر کیا ایک بلاول صاحب کی اور پیپلز پارٹی کی ایک بات کا کہ جی 27 دسمبر کو شاید وہ اپوزیشن شروع کریں گے. میں پوچھنا چاہ رہا تھا وہ کس کی اپوزیشن شروع کریں گے، کیونکہ 27 دسمبر تک تو نواز شریف فارغ ہو چکا ہوگا، کیونکہ جو پاناما میں ثبوت ہے اس پہ بچ نہیں سکتا. اور اگر ایسا نہ ہوا تو اب آپ نہیں تو اپوزیشن اب کیا سپریم کورٹ کی اپوزیشن کریں گے؟ کیا وہ مطلب کس کی اپوزیشن کریں گے؟ کیس تو عدالت کا فیصلہ پریڈکٹ کرنا ویسے بڑی خطرناک بات ہوتی ہے. چلے آپ نے اپنی آپ اس کو کہہ لیں میری خواہش. میں تو پریڈکٹ ہی نہیں کر رہا، ایدر وے میں پریڈکٹ نہیں کر رہا، میں تو پریڈکٹ کر ہی نہیں رہا. میں کہہ رہا ہوں اگر عدالت کا فیصلہ نواز شریف کے خلاف آ گیا تو وہ نواز شریف فارغ، وہ تو ویسے ہی پکڑا گیا. اگر نواز شریف کے فیور میں آ گیا تو پھر وہ عدالت کا ہی کریں گے، میں کیا کر سکتا. ٹھیک ہے، پوائنٹ ٹیکن. اچھا اب آپ کا جو سوال ہے، دیکھیے اب آپ کا جو سوال ہے، ہماری جو کراچی کی کیبنٹ ہے جس کو فردوس شمیم نقوی صاحب آج صدر ہیڈ کرتے ہیں، کیبنٹ کا یہ فیصلہ تھا کہ اس الیکشن میں ہم حصہ نہیں لیں گے. MQM نے بھی اتفاق سے نہیں لیا، مسلم لیگ نون نے بھی نہیں لیا، اور بڑے مزے کی بات ہے کالعدم جماعت جو تھی وہ لڑ رہی تھی، اس نے بھی بائیکاٹ کر دیا. کالعدم جماعت نے بھی بائیکاٹ کر دیا. پہلی بات ہے کہ ان کو لڑنے کیوں دیا جا رہا تھا؟ کالعدم جماعت ہے نا، یا تو کہہ دے نہیں ہے کالعدم جماعت، اور ان کو حصہ لینے سے وہ کہہ رہے ہیں ہم بائیکاٹ کر رہے ہیں. تو یہ بھی ایک کمال ہے. ان کی وجہ انہوں نے پریس کانفرنس کر کے اس کی وجہ بتائی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ بہت سٹرونگ ایویڈنسز ان کو مل رہے ہیں، پری پول ریگنگ کے، پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، پریسائڈنگ آفیسرز، ووٹ کے خریدار، بہت سارا چکر چل رہا تھا. اور ہماری نظر میں یہ الیکشن
جو تھا وہ صاف و شفاف نہیں ہونا تھا تو ہم نے اپنے کینڈیڈیٹ کا ٹکٹ وڈرا کر لیا. تو علی بھائی اب تو یہ وہ کراچی ہے جب رینجرز ہے آگے پیچھے, جب ٹھپے لگنے کا زمانہ کراچی میں ختم نہیں ہوا رینجرز کے آنے کے بعد؟ دیکھیے رینجرز کے آنے کے بعد سارے الیکشن جو بائی الیکشن ہوئے ہیں اس میں ٹھپے نہیں لگے. لیکن میں ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں کہ رینجرز نفری نہ ہونے کی وجہ سے لوکل باڈی الیکشن میں فیل ہوئی. یہ رینجر ساری جگہ, کیونکہ 14,500 پولنگ بوتھس کو 8,000 رینجر نہیں کور کر سکتی تھی نا. تو الیکشن کمیشن کا تو حال یہ ہے کہ الیکشن کمیشن الیکشن کے دن رینجرز کو دے دیتی ہے میجسٹیریل پاور الیکشن. اب آخر میں یہ بتا دیں جو کینڈیڈیٹ آپ کی بات نہیں مانا اس کے خلاف کیا کریں گے؟ شو کاز نوٹس 100% جائے گا اس کے اوپر. آج میرے خیال میں ہماری جو ڈسپلنری کمیٹی اس کا اجلاس بھی ہوا ہے, وہ بہت سیویئر کانسیکوینسز ہوں گے. کراچی پی ٹی آئی از ٹوٹلی ان این آرگنائزیشنل سٹیج. وہ بلاک کورٹ سے نیشنل اسمبلی کی سیٹیں تک آرگنائز ہو رہی ہے, اور میں آپ کو بھی اور ہمارے جو ووٹرز سے سپورٹرز سے سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ فکر نہ کریں, انشاءاللہ جب ایکچوئل الیکشن آئے گا, جنرل الیکشن, 1 سال رہ گیا, بھرپور پی ٹی آئی طاقت کے ساتھ اترے گی. بھرپور, بلکہ آپ تو کہہ رہے ہیں نواز شریف صاحب جا رہے ہیں اور چلے گئے تو پھر الیکشن سر پہ ہے, تو بس جلدی سے تیاری کر لیں. وش یو آل دا بیسٹ آف لک. تھینک یو ویری مچ علی زیدی صاحب. ہو سکتا ہے نواز شریف فارغ ہو جائیں, ہو سکتا ہے نواز شریف فارغ ہو جائیں.